बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि नाज़रीन कराम। आज 13 अगस्त है। कल हमारा 75वां यौम आज़ादी है और हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। तो इस लिहाज से ये प्रोग्राम जो हमारा है, जो हम आज़ादी का प्रोग्राम है, वो तो हम कल करेंगे और परसों करेंगे। 2 दिन हम प्रोग्राम करेंगे यौम आज़ादी के सिलसिले में। और ये एक बड़ा सेमिनार होगा जिसमें तमाम जो हमारे जो बड़े लोग हैं कराची के और पाकिस्तान के, वो लोग इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन आज फिर हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये यौम आशूर से पहले, यौम आशूर हमारे प्रोग्राम से पहले ख़त्म हो जाएगा, तो हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। आज़ादी की जो गुफ्तगू है हम वो कल करेंगे। और आज हम जो करना चाहते हैं सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम के सिलसिले में। और हम इस तरह से हमने सोचा ये है कि इसको बजाय इसके कि हम तफसील में जाएँ, क्योंकि उलमाए कराम इस पर बहुत सी गुफ्तगू करते हैं। बात हम आप और कहना चाहते हैं कि कोई भी शायर मुकम्मिल नहीं है जब तक इमाम अली मकाम के बारे में वो उनको खराज तहसीन, खराज अक़ीदत, खराज मोहब्बत अदा ना करे तो वो शायर नहीं बन सकता है। कोई अदीब नहीं बन सकता अगर हज़रत इमाम हुसैन के बारे में वो अपने अशार न कहे। तो सारे मैंने जितने भी शुअरा कराम हैं गुज़रे हैं तारीख़ में, उन्होंने सब ने, इवन हिंदू जो थे, सिख थे, उन सब ने हज़रत इमाम सैयदुश्शुहदा को खराज तहसीन पेश किया। मैं फिर तहसीन का लफ्ज़ अगेन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो शहीद हैं, तो शहीद ज़िंदा रहते हैं। तो पहले तो मैं अल्लामा इकबाल से शुरू करता हूँ, जो कि हमारा जो मैंने मुफक्किर है पाकिस्तान है। और हम पाकिस्तान को हम इसलिए भी कहते हैं कि बड़ी नेमत है अल्लाह का, हर लम्हा हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जैसे कि शेख सादी ने कहा था कि हर सांस पर जो है दो शुक्र वाजिब है, इस तरह से पाकिस्तान के पर हर लम्हा शुक्र वाजिब है। पाकिस्तान की मौजूदगी एक बड़ी आपको नेमत खुदाबंदी है, इसका शुक्र हमें अदा करना चाहिए। आ जाते हैं अब सैयदुश्शुहदा को खराज तहसीन के हवाले से। अल्लामा इकबाल ने बड़ी यानी पूरी तारीख़ रकम कर दी अपने एक शेर के अंदर। वो क्या है? गरीब व सादा व रंगीन है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब उनको कुर्बानी देनी थी, वो उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो जाके मुकम्मल हुई हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर। और क्योंकि हज़रत इस्माइल की औलाद से हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस लिहाज से उनको अल्लामा इकबाल ने पूरी तारीख़ जो थी हज़रत इब्राहिम से लेकर और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन तक मुकम्मल कर दी इस शेर के अंदर। ये होता है कमाल। फिर वो क्या कहते हैं, आगे जाकर कहते हैं कि हकीकत अबदी है, हकीकत अबदी है मुकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफ़ी और शामी। ये तो तरीक़ा है दुनिया के अंदर। जो हकीकत जो अबदी है वो मुकाम शब्बीरी है। और जो फिर ये जो दुनिया के मामलात है ये रोज़ बदलते हैं। अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, ये बदलते रहते हैं। लेकिन वो मुकाम जो है अबदी है, यानी दायम कायम रहेगा क़यामत तक। फिर कहते हैं कि तारीख़ तोलता है जहाँ कोई खुश नसीब, इस तरह बात करता है एहसास का नकीब। फिर कहते हैं देखो जो सिलसिला अदब मशरक़ैन का दुनिया की हर ज़बान पे कब्ज़ा है हुसैन का। ये अल्लामा इकबाल ने यहाँ बात को हम यहाँ करते हैं। फिर अब जोश पे आ जाते हैं। जोश ने एक बड़ा तारीख़ी बात की है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि ये भी अबदी शेर है। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, चरख़ नौह बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब देख लीजिए इसका अंदाज़ ये है कि वाकई जो है, अगर ये लोग कहते हैं तमाम जितने भी तारीख़ के मौरख़ीन हैं दुनिया के, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो अगर इंसाफ के जब से लिखते हैं तो वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो इस्लाम में मुकाम जो सबसे बड़ा मिल जाता है वो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत है। उसके बाद में ये मज़हब जो है अबदी हो जाता है। और जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस तरह से बयान किया है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यज़ीद है। यज़ीद एक इस्तारा है, यज़ीद एक इंसान था, लेकिन ये दुनिया में हर वक्त यज़ीद मौजूद रहते हैं, हर दौर में यज़ीद मौजूद रहता है, हर जगह पर हर महल्ले में यज़ीद एक मौजूद रहेगा, उससे हमें लड़ना होता है। तो अब उन्होंने कहा कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।
لیکن اسلام کی جو ہے پیدائش اور زندگی اور جو اس کی نمو ہے وہ ہر کربلا کے بعد کوئی کربلا ہوتی ہے تو پھر اسلام زندہ ہوتا ہے. یعنی حسین حضرت امام حسین جیسا واقعہ ہو، جہاں قربانی ہو، جہاں شہادتیں ہوں، تو پھر اسلام زندہ ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا قیام بھی حضرت امام حسین کی اتباع میں ہی ہوا ہے. میرے صاحب یہ ٹاپک تو ہو گیا، اب اگلے موضوع پہ چلیں گے، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، پھر چلا گیا. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ افغانستان کا معاملہ بڑا گھمبیر ہو رہا ہے، اس پہ آ جائیں. تو ایک طرف 3000 فوج واپس آ رہی ہے امریکہ کی، اور 3000 آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر ہم نے پہلے دے دی تھی کہ ڈیلی ٹیلی گراف میں اور نیو یارک ٹائم نے لکھا تھا کہ ہم اپنی نئی فوجیں بھیج رہے ہیں، اور وہ انہوں نے پھر 3000 کا اعلان کر دیا اس وقت. انہوں نے پیشکش بھی کی ہے حکومت نے، کابل حکومت نے، کہ بھائی آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں. کے اب بات میرا کریں. یہ خیال ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ یہ صرف ایک دلاسا دے رہے ہوں اور نہ بھیجیں. ٹھیک ہے. جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. اور یہ ہم آزادی کی باتیں کر چکے ہیں، لیکن اب اس وقت جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کا بیشتر علاقوں پہ قبضہ ہو گیا. سب سے زیادہ قندھار پہ قبضہ ہونا ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے. اگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا انہوں نے اس کے بڑگام کے جو اڈے پہ قبضہ کر لیا یا نہیں، فرمائیے کہ آپ کا اس میں کیا کہنا ہے کہ طالبان کی انہوں نے طالبان کی اقدار میں شرکت کی پیشکش کی ہے اشرف غنی نے، پھر یہ کیا کابل میں طالبان کی حکومت کو بنا سکتی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ برگنائز ہوگا؟ کیا آپ کے ذہن میں اس سارے معاملات کا جو یہ ملغوبہ بن رہا ہے اس کے کوئی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس میں کیا آپ تبصرہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی میرے خیال میں جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں اور جس طریقے سے طالبان جو ہیں پیش رفت کر رہے ہیں، یہ بہت ممکن ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں 75 یا 80% علاقے پر طالبان کا قبضہ ہو جائے گا. اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کابل جو ہے وہ کوئی 1 مہینے میں یا 2 مہینے کے اندر یا اس سے بھی شاید پہلے طالبان کی قبضے میں آ جائے. تو یہ تو بہت ممکن ہے. جس طریقے سے افغانستان کی فوج جو ہے وہ بالکل تقریباً کوئی خاص ریزسٹنس نہیں دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کوئی مقابلہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ مسلسل اپنے اسلحہ کو بالکل میرا خیال ہے استعمال ہی نہیں کر رہی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے، اس لیے کہ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی ریزسٹنس دے افغانستان کی فوج، اور جس طریقے سے اس کی ٹریننگ کی گئی تھی اور تقریباً 3 لاکھ کی فوج ہے جو کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ طالبان ضرور غالب ہوں گے. اب یہ دوسری بات ہے کہ کس حد تک وہ حکومت بنانے میں یا اپنی بات قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس کے لیے ان کو پالیسیز میں بڑی لچک لانے کی ضرورت ہے، جس کا آپ نے اندیا دیا ہے. اس لیے کہ ان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو سمجھ ہے، شاید ان کی جو سوچ ہے اصل میں وہ اس دنیا کے مطابق اس وقت نہیں ہے، اور انہوں نے ماضی میں بھی یہی غلطی کی تھی، اور یہ بہت ممکن ہے کہ اب پھر وہی غلطی کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا اس وقت پلہ بہت بھاری ہے. امریکنز بھی جس قسم کی انہوں نے پالیسی اپنائی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ابھی آرڈرز دیے ہیں کہ ان امریکن جتنے ہیں وہ فوراً انخلا کریں افغانستان سے، تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ کو یہ بالکل ایک طریقے سے کنونسڈ ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے افغانستان پر، اور انہی کی ایک لحاظ سے بالادستی رہے گی. جنرل صاحب میں یہ کہتا ہوں ایک تو تبدیلی تو اس میں یہ آئی تو ہے کہ ایران گئے تھے وہ لوگ اور آپ ظریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو یہ تبدیلی تو کم سے کم یہ ہرات کا جو مسئلہ ہے وہ وہاں تک تو معاملہ ٹھیک رہے گا. اب رہ گیا اس کا جنرل دوستم کا معاملہ ہے، وہ تھوڑا سا ان سے ان کی ذاتی دشمنی ہے، وہ مشکل میں آئے گئی بات. اور وہ
اس کے ابھی تک جو اس کے جو پوری جو سرحد ہے اس پر بھی وہ قبضہ نہیں کر پائے ہیں. اس کی کوئی آدھی سرحد پہ قبضہ کر پائے ہیں جو کہ ازبیکستان اور تاجکستان سے ملتی ہے. تو فرمائیں کہ یہ لیکن دوستم میں بھی وہ طاقت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی اس میں. جی بالکل، میں آپ سے پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنرل دوستم جو ہیں اب ایک مختلف جنرل دوستم ہے. جیسے پہلے تھا وہ ایک جنرل دوستم کی جو قوت تھی وہ مختلف تھی. ابھی چونکہ وہ باہر رہے ہیں، ان کے پاس بے انتہا پیسہ آیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو وار لارڈز جو ہیں جن کے پاس بے انتہا پیسہ آیا اور پھر ان کے پاس ویسی فوج، ان کے قبائلی لوگ جو ہیں وہ اتنے موٹیویٹڈ بھی نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی خاص مزاحمت کر سکیں گے. اچھا، اب یہ دنیا میں جو اب آرٹیکل چھپ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ایز اے طاقت جو ہے امریکہ ماننے پر جو ان کا خفیہ معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق وہ شاید طالبان کو یہاں کا آئندہ کا حکمران تسلیم کر لیں. یہ بات آپ پر اس بات پر یقین ہے آپ کو؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ سمجھنے کی کہ معاہدہ جو تھا پہلے امریکہ نے طالبان سے کیا، بجائے اس کے کہ پہلے معاہدہ کوئی افغان حکومت سے کرتے، انہوں نے طالبان سے کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو علم تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ طالبان جو ہیں وہی افغانستان پر غالب ہوں گے، تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ ان سے کوئی معاہدہ ہو. تو ایک تو یہ ہے، اور وہ ضرور ان سے تسلیم کریں گے کیونکہ افغانستان پر اگر وہ پورا حاوی ہوتے ہیں، جیسے کہ بہت اس کے امکانات ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان سے بات چیت نہ کریں، اس لیے کہ ان کے جو مفادات ہیں اسی میں منسلک ہیں کہ جو بھی حکمران ہو اس سے تعلقات ہوں. اب یہ ضرور ہے کہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہاں خانہ جنگی نہ ہو، کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی ایسی حکومت ہو جائے جس میں کہ دوسری قوتوں کی بھی کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں تو ضرور ہوں گی، لیکن اب امریکن جو ہیں بالکل طالبان کی قیادت کو مانیں گے وہاں، اور اس کی حکومت کو بھی مانیں گے، اس لیے کہ ان کی مفاد اسی میں ہے. اچھا جی جنرل صاحب، تو پھر یہ جو 3000 طالبان کو بھیجنے کا ہے اور برطانیہ بھی کہہ رہا ہے کچھ فوج بھیجنے کے، یہ تو پھر ڈسپشن نظر آتا ہے مجھے. بھیجیں گے نہیں یہ لوگ میرے خیال میں؟ نہیں، برطانیہ بھیجنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان کو پورا تجربہ ہے کہ کس طریقے سے افغانستان میں باہر کی فوجیں جو ہیں وہ ملوث ہو کے اگر بھیجنا ہوتا تو پھر وہ کندھار سے کیوں نکلتے اس خاموشی ساتھ؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایسی پتہ نہیں ہے کس نے یہ خبر اڑائی ہے، وہ حکومت کی تو یہ پالیسی ہے ہی نہیں. بلکہ دیکھیے آپ جس تیزی سے تمام بیرونی قوتیں انخلا کر رہی ہیں اور ان کی فوج اور ان کی جو لوگ ہیں ایمبیسیز میں، اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ افغانستان کی جنگ میں پھر ملوث ہوں. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. جی بہت بہت شکریہ. جی میرے صاحب جنرل صاحب سے تو بات ہوگی، اب آ جائیں اگلے موضوع پہ. یہ بے آف تائیوان والا معاملہ کیا ہے؟ یہ خلیج تائیوان جسے آپ کہیں گے، تائیوان جو ہے وہ امریکہ یہاں پر اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے اور امریکہ جو چائنا جو ایک طاقت بن رہا ہے اس کو دبانے کے لیے جو بلی کا کام ہوتا ہے کہ علاقے کے بدماش کا، ایک دنیا کے جو علاقے کا ہوتا ہے ڈرانے کا کام ہے کے لیے اس نے سب سے بڑی بحری مشقیں جو ہیں یہاں کرنے کا فیصلہ کیا ہے 15 اگست سے آن ورڈ. اس میں کوارڈ بھی حصہ لے رہے ہیں، یعنی آسٹریلیا لے رہا ہے، جاپان حصہ لے رہا ہے، انڈیا اور امریکہ 4 ممالک حصہ اس میں لے رہے ہیں. اور یہ جو ہے تائیوان کا جو علاقہ ہے جس میں جو چین اپنا علاقہ کہتا ہے، وہاں پر یہ چین کو ڈرانے کے لیے وہ یہاں پر جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے جس سے کہ بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ روس نے اپنی فوجوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے. پاکستان کے ہاں بھی ریڈ الرٹ کا اعلان تو نہیں کیا، بٹ وی آر الرٹ، کیونکہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بیسیکلی جو بڑی بنیادی بات ہے کہ امریکہ نے یہ ایک بلنگ کا کام کیا ہے. میں اس لفظ بلنگ کا لفظ اگر بدماش کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں
تو ذرا سخت ہو جاتا ہے ہمارے اس میں، لیکن یہ انگریزی میں بلنگ جو ہوتا ہے وہ قابل قبول ہے امریکنوں کے لیے بھی، کہ وہ ایک بلی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم چین کو ڈرا دے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم اتنا آپ ہم سے نہ لڑیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چین ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ جب وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے تو پھر بیک فائر ہو اور امریکہ اور چین کے درمیان میں واقعی جنگ ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ ہم ہیں جنہوں نے یہ بات 2014 میں ایک پروگرام کے تحت یہ کہی تھی کہ امریکہ نے 2010 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ان کی جو ہے بالادستی کو چیلنج ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ اپنے پروگرام سچ بات میں، سچ ٹی وی کے سچ بات کے پروگرام میں ہم نے یہ بات 2010 میں کہی تھی، اور اس پر کالم بھی لکھ دیا تھا جو کہ ہمارے پاس موجود ہے ان رائٹنگ میں بھی، کہ وہ یہ کہ 4 انہوں نے مرحلے بیان کیے تھے۔ ایک مرحلہ یہ تھا کہ وہ برطانیہ اس وقت میں نے یورپی یونین میں تھا، وہ یورپی یونین سے اس کو نکالا انہوں نے، اور اس میں نکالنے کا عمل شامل تھا، اول کام یہ تھا کہ تاکہ یورپی یونین خود ایک بڑی طاقت نہ بن جائے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اب یورپی یونین جو ہے ہم سے زیادہ ان کی غلام ہے، ہم تو پھر بھی بہت آزاد ہیں، لیکن یورپی یونین جو ہے یورپ کے تمام ملک کو انہوں نے بہت اپنے سختی سے اپنے جبڑوں میں جکڑا ہوا ہے، اپنے کلچز میں جکڑا ہوا ہے، تو وہ ان کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا کام یہ تھا کہ ماس مائگریشن ہوگی، جو کووڈ کی وجہ سے جو کچھ نہ کوئی مائگریشن تو ہوئی ہے، لیکن ابھی اور ماس مائگریشن ہونا باقی ہے، جس میں کہ پاکستانیوں کو شاید نکالا جائے گا امریکہ سے، جس پہ ابھی آرٹیکل شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر دوسرے ایشین کو بھی نکالا جائے گا، کیونکہ یہ جو ویریئنٹ آیا ہے کووڈ کا، جس میں انڈین ویریئنٹ کراتا ہے یہ انڈیا کے لوگوں کو بھی نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے ایشیائن کو اور افریقنوں کو بھی نکالا جائے گا، ساتھ ساتھ میں یہ ساتھ چل رہا ہے سارا معاملہ۔ اس کے علاوہ پھر کہا گیا تھا، ہم نے یہ بتایا تھا، جو امریکن پلان تھا، ہم نے تو کوئی نہیں ایجاد کیا تھا، بلکہ امریکن پلان کو ہم نے بیان کیا تھا۔ اس میں یہ کہا تھا کہ پھر یہ ایک کساد بازاری ہوگی، انفلیشن ہوگا تمام دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، تو اس کے بعد میں پھر ایک جنگ ہوگی۔ تو یہ 4 مراحل تھے جس کو ایک ساتھ چل رہے ہیں، اس وقت 3 مراحل ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ 3 مراحل تو ہو چکے ہیں، ہاں، چوتھا مرحلہ نہیں بیسیکلی تو 2 مراحل چل رہے ہیں، 3 مراحل ساتھ چل رہے ہیں۔ جنگ کا کیفیت بھی پیدا کی جا رہی ہے، ایک جگہ نہیں ہوئی ہے، یوکرین ہے، تائیوان ہے، مختلف آپ کا میں نے جنوبی بحر چین ہے، اور بہت سے کئی علاقہ جو آپ اس کو چھوڑ دیے، تبت کو لے لیجیے، جی تبت میں جنگ ہوئی تو تبت سے شروع ہوگی، لداخ ہے، یہ علاقے ایسا جاتے ہیں جس میں جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ افغانستان تو اب یہ ہے کہ اب افغانستان میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ افغانستان کے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، افغانستان کے بعد دوسرا محاذ تیار ہو رہا ہے۔ افغانستان کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے جنگ کے ہمارا جو اگر جنگ ہوئی تو ہمارے یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے جس میں ہم کوئی بڑا بم پھینکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے آدمی نہیں ہونے چاہیے، ایسا نقصان۔ جی ٹھیک ہے، بریک کے لیے مجھے پھر کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو دوسرے موضوعات کی طرف چلیں گے۔ ناظرین مقصد وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب۔ بھارت کے ہندوتوا پہ آ جائیں، کشمیر کا معاملہ تو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اتر پردیش میں مسلمان ڈرائیور پر کھلے عام تشدد کیا گیا، ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے ناظرین، دکھا دیجیے۔ یہ تصویریں یوپی کے رام راج کی منادی پیٹ رہی ہے، کہہ رہی ہے دیکھو یہی تو اصلی رام راج ہے، جہاں قانون کے رکھوالے کے سامنے ہی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، ایک معصوم کے سامنے ہی اس کے پتا کی پٹائی ہو رہی ہے، نعرے لگوائے جا رہے ہیں ہندوستان زندہ باد، جے شری رام۔ بھائی کا یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے، آپ اس کو یہاں کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ انڈیا تباہ ہونے جا رہا ہے، انڈیا کی بالکنائزیشن ہونی ہے، ظالم تباہی ہونا ہے تباہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، آپ آ جائیں یہ داسو ڈیم والے معاملے پہ آ جائیں۔ داسو ڈیم پہ اب یہ بات ہم نے یہ بات کہی تھی، ہم اس بات پر ابھی بھی اصرار کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اس میں آپ این ڈی ایس کے اندر اور راگ کے اندر آپ سی آئی اے کو اور ایم آئی 6 کو اور جو ہے موساد کو چھپا رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ 5 ایجنسیاں اس میں شامل ہیں، اور اس کے بغیر یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہدف ہے سی پیک، ہدف سی پیک ہے، اور چینی صدر کا جو دورہ ہے اس میں ہم ایک بات بریک کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے یہ کہا ہے، جو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں کہ چینی صدر کا دورہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، پاکستان نے یہ کہا ہے
کہ ہم جو آپ کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا ہے کہ ہاؤ دی پیمنٹ ول بی میڈ، جو کہ جو ہمارے اس کے منصوبہ جات ہیں پاور کے، جی اس کی کیسے قیمت کس طرح سے ادائیگی ہوگی، کیسے اس پیسے پر واپس پاکستان آئیں گے، چاہتا ہے جی۔ کہ اس کو ریوزٹ کریں، جی تو وہ چینی اس پر راضی نہیں ہیں، اس پہ بات چیت جاری ہے ان کی ٹھیک ہے۔ بہرحال۔ اچھا وہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جانا ہے، ہاں، اس کے لیے تو آصف سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں ہم نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ ان کو جاتے ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ بھائی اس آدمی کا پاکستان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ داسو ڈیم کا بھی معاملے کو جب یہ ویسے نہیں ہٹا ہے، جب تک کہ چینیوں نے ان سے نہیں کہا کہ اس کو ہٹاؤ، تو اب آپ بات کو ختم کر دیتے ہیں اس بات کو، کہ ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک باجوہ ہے صاحب، اگر چیف آرمی اسٹاف ہے تو دوسرے باجوہ بھی یہاں رہے، تو جس آدمی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ وہ بہت اچھا نفیس آدمی، بہت نفیس گفتگو کرتا ہے، اچھی خوشامد کرتا ہے، بٹ لیکن آپ جب ایک آدمی کا نظر آ رہا ہے، اچھا آپ وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا وفادار ہوگا، ہم یقین ہے، لیکن جو منظر نامہ ہے وہ تو اس کے خلاف جا رہا ہے نا، کہ اس کی کوئی چیز یہاں موجود نہیں ہے، نہ بیوی موجود ہے، نہ بچے موجود ہیں، نہ دولت موجود ہے، ساری دلچسپی تو جو وہ ان کے ملک آپ سے کا باہر۔ نہیں، عین ممکن ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے باوجود بھی ان کی دلچسپی فیملی رکھتے ہیں، رہتی ہے کہیں لیکن اور، آپ کو وہ جو ظاہری صورتحال ہے اس کو بھی دیکھنا اس کو پڑتا بھی ہے دیکھنا نا، پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ چلیں اب اچھا، آ جائیں۔ پاکستان نے غزنوی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، یہ اس نے شارٹ رینج کیا ہے، اس کو ایک قسم کا انہوں نے ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنا دیا ہے، جی یہ ایک اور بڑی یہ کامیابی خطرناک ہے، بات ہے، یعنی دوسروں کے لیے جو جی۔ بات سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے تو ایک بہت تیاری ہے ہمارے پاس، دفاعی جی۔ تیاری، بہت زبردست تیاری ہے، یہ جنوبی وزیرستان میں اور اس میرے میں صاحب، یہ اس کو کوئی بھی سسٹم اس کو روک نہیں سکتا، اتنا فاسٹ آئے گا کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، ہوتا۔ جنوبی وزیرستان کا معاملہ اچھا بڑا مصطفی سنگین ہو صاحب، رہا نہیں ہے۔ تو آپ زین صاحب اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا یہاں پر اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہاں پر ہماری کتنی قوت ہے، کہ ان کے 100 میں سے ایک آدمی ایک کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جانے دیں، ابھی اس کو بھی نہیں ہونے چاہیے۔ متواتر لڑائی ہو رہی ہے، وہ حملہ کر رہے ہیں، ہاں اور ٹھیک ہے، جواب دے رہے ہیں، نیٹ ورک زین صاحب موجود وہ ہے، سب ٹھیک ہے، یہ بات ہے بس۔ اس میں ایک آدھ دو واقعات ہو جاتے ہیں وہ، لیکن ہماری فوجیں بہت اچھی طرح سے لڑ رہی ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہی وہ ہیں۔ بہت اچھی طرح لڑ لیں، اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، نہیں کارآمد۔ اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے، بس آپ اس میں ایک آدھ تو بھائی چلے آپ کا رہ ٹھیک ہے۔ جاتا ہے۔ اچھا میرے صاحب اچھا، یہ ایک معروف تعزیت، فنکارہ دردانہ بٹ بھی ہیں، وہ ان کا وہ انتقال ہو گیا ہے، انہوں نے بھرپور کام کیا ہے، وہ اکیڈمی کا درجہ رکھتی تھیں، اور تعلیم کے ساتھ فن لطیفہ میں بھی ان کی خدمات ہیں، بالکل تو ہم ان کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، الہی اور ان کے لوائق ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہی۔ بس پروگرام کے وقت ہمارے ختم ہوا، ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔